स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 10% केसेस हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं ज़्यादती के। वो बच्ची वहाँ एहतजाज करने गई है, आप उसकी वीडियो लगा के कह रहे हैं कि जी ये वो बच्ची जिसके साथ ज़्यादती हुई थी। अपने इंस्टीट्यूशन के फायदे के लिए किसी को भी बलि चढ़ा दें। इस तरह के ताकतवर लोग सच को दबाना चाहें तो दबा सकते हैं और पूरी मशीनरी उनका साथ देती है। सारे के सारे सलमान खान हैं यहाँ पर। मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक वाक़या जो एलिजेडली लाहौर में हुआ और कहा यह जा रहा है कि किस तरह का वाक़या हुआ कि किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, और इसकी बाज़गश्त गुज़िश्ता 2 रोज़ से लाहौर में, पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। इस वाक़े का जब इल्म हुआ तो ज़ाहिरी बात है मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, और पहले तो गुस्सा भी बहुत आया और तकलीफ़ भी बहुत हुई, और फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ तहकीक कर ली जाए। तो फिर तहकीक का अमल शुरू किया गया और फिर इसके बारे में कुछ हक़ाइक़ सामने आना शुरू हो गए, और अब 2 मुतज़ाद किस्म की आरा हैं जो सामने आ रही हैं। वाक़या क्या है पहले ये आपको बताए देते हैं कि कहा यह जा रहा है, ये दिस इज़ एन एलिगेशन एलिजेडली, कि गुज़िश्ता बुध यानी कि आज से पूरा 1 हफ़्ता पहले का ये वाक़या बताया जाता है। और पंजाब कॉलेज, अब तो नाम सब लोग ले रहे हैं, मैं पहले तो शायद मुनासिब ना होता कि मैं नाम लेता, लेकिन इसका गुलबर्ग कैंपस है, कैंपस नंबर 10, वहाँ का ये वाक़या बताया जाता है कि वहाँ पर जो उनकी बिल्डिंग है उसमें क्लासें ऊपर हैं और नीचे बेसमेंट में पार्किंग बनी हुई है। तो एक बच्ची बताया जाता है कि आई और आके बेसमेंट से वैन में आती थी और वहाँ से उतरी है, और जब वो ऊपर आने लगी है तो वैन वाले ने कोई फ़ीस के मामले में उसे कुछ देर के लिए रोका है, और फिर बाकी बच्चे चले गए। और कहा यह जाता है कि वो वैन वाला तो शायद वहीं मौजूद रहा, लेकिन वहाँ पर कोई एक गार्ड था, ऑन उसका नाम बताया जाता है कि जी उसने ज़्यादती की बच्ची के साथ। और कहानी ये सुनाई जाती रही है, या जो बच्चे कह रहे हैं कि जी उसकी चीखें की आवाज़ आती रही, उस्तादों ने हमें बाहर नहीं आने दिया, और बाद में एक मेल टीचर नीचे गए तो उन्होंने देखा। ये भी कहा जाता रहा कि जी इन्होंने जो है सीसीटीवी फुटेज है वो डिलीट कर दी गई है, और वो बंदा वहाँ से भाग गया है, और इस तरह की कहानियाँ हैं। और इस बात के ऊपर मुश्तिल होकर बच्चे क्लासों से बाहर निकल आए, बच्चियाँ क्लासों से बाहर निकल आईं, बाकी कैंपसेस के बच्चे भी वहाँ पर जाना शुरू हो गए, और ये एक सिचुएशन जो है ये क्रिएट हो गई। पुलिस वहाँ पर आई, गार्डों ने बच्चों को मारा, उसमें भी लोग एलेज करते हैं कि कोई एक आध बच्चा शायद बहुत शदीद ज़ख्मी हो गया है। फिर मज़ीद तहकीक की तो लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस नोट्स वो सुनाई दिए और इस किस्म की गुफ्तगू हुई। लेकिन ये सारा वाक़या ये आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये वो कहानी है जो कि बेसिस बनी, जिसकी बेसिस के ऊपर ये सारा रिएक्शन आया कि इस बच्ची के साथ ये ज़्यादती हुई है। बात ये है कि इस मामले में आपको पता है कि कोई भी इंसान हो वो जज्बाती हो जाता है, तकलीफ़ दे चीज़ होती है। मैंने जब ये सुना तो मैं जज्बाती हो गया, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन तहकीक करना ज़रूरी होता है। तो जब तहकीक की तो उसके बाद ये पता चला कि इसके बारे में कुछ मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं। कौन बच्ची है, उसका नाम क्या है, कौन सी क्लास की है, वो कहते हैं जी फर्स्ट ईयर की तालिबा थी, ICS की तालिबा थी, कोई नाम नहीं, उसकी कोई क्लास फेलो नहीं, कोई उस्ताद नहीं, मतलब कोई तो हो जो सामने आए और आके बताए कि आखिर है क्या। जब इसके ऊपर मज़ीद तहकीक की गई तो आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि इस तरह का कोई वाक़या शायद वहाँ पर नहीं हुआ। जिस बच्ची का नाम लिया जा रहा है
اب یہ جو ASP ہیں شہر بانو صاحبہ، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ بچی یہ کہتی ہے کہ وہ 2 تاریخ سے جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہے اور وہ کئی سیڑھیوں سے پھسلی اور اس کی کوئی ایک ہڈی وڈی ٹوٹ گئی یا اس کو کوئی چوٹ آئی، اور وہ 2 یا 3 تاریخ سے ہسپتال میں ایڈمٹڈ تھی، اور اس کے بعد 5 تاریخ کو وہ اتفاق ہسپتال میں شفٹ کر دیا گیا اسے۔ اس بچی کے والدین جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ASP شہر بانو صاحبہ نے ان کے ساتھ بھی ایک ویڈیو ریلیز کی ہے، اور اس کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اذیتناک مرحلہ ہے کہ ہماری بچی کا نام اس طرح کے معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے اور یہ واقعہ اس کے اوپر زبردستی تھوپا جا رہا ہے۔ پھر خبر یہ آتی ہے کہ کیا CCTV فوٹیج موجود ہے، تو پہلے 2-3 دن تو یہی خبر گردش کرتی رہی کہ CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔ اب یہ بھی ASP شہر بانو صاحبہ نے اس چیز کو ڈینائی کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی فوٹیج کو ڈیلیٹ نہیں کیا گیا۔ بقول ان کے وہ فوٹیج پولیس کے پاس موجود ہے، اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دکھائی جا سکتی ہے۔ ایک نجی چینل کے اوپر ایک بڑے اینکر ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جب ان اینکر نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایویڈنس آئے اور ہم آپ کو دیں تو ول یو بی اوپن ٹو ایکسیپٹ اٹ؟ تو شی سیڈ یس وی ول بی اوپن ٹو ایکسیپٹ اٹ، آپ ہمیں بھیج دیں۔ بہرحال بات دراصل کچھ یوں ہے کہ یہ ایک ساتھ 2-3 واقعات اس طرح کے رونما ہوئے ہیں۔ ایک لاہور کالج کے اندر بھی اس قسم کا جنسی ہراسگی کا ایک کیس تھا، ایک بچی نے رپورٹ کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ لاہور کالج میں اس چیز کو کس طریقے سے ہینڈل کیا گیا۔ وہاں پر اس طرح کی کمیٹی ہے، اس کمیٹی نے اس کیس کو سنا، اس کے اوپر تحقیق کی، اور اس تحقیق کی بنیاد پر کوئی وہاں پر انجینئر تھا جو وہاں پر کوئی کنسٹرکشن کر رہے تھے، اس نے کوئی غالباً ہراساں کرنے کی کسی بچی کو طالبہ کو کوشش کی اور اس کو وہاں سے ڈسمس کر دیا گیا۔ وہاں پر انہوں نے 1 دن کے لیے ورک فرام ہوم دیا تاکہ جو کنسٹرکشن کام ہے وہ ہو جائے، اور اس بندے کو نکال دیا گیا۔ اور فردر آگے مزید اس کے اوپر کیا ریپرکشنز ہیں اور کیا اس کے آگے فالو اپ میں ایکشنز لینے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑا سلجھا ہوا کام ہے جو کہ کیا گیا، اور عقل بھی مانتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی۔ بہرحال اسی طرح کا کوئی ایک سٹریسفل سی خبر اور بھی آئی جو کہ پنجاب یونیورسٹی کی تھی۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اور نہ ہی اتنا زیادہ اس کے بارے میں کچھ علم ہو پایا ہے کہ وہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ لیکن یہ جو پنجاب کالج کا معاملہ ہے یہ خراب کیوں ہوا؟ کیونکہ سب سے پہلے تو ایک صوبائی وزیر وہاں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے بچوں کے ساتھ مل کر نعرے مارنے شروع کر دیے، اور انہوں نے ایک بہت ہی جذباتی بات چیت کر دی۔ پھر اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ یہ جو کیمپس ہے اس کی رجسٹریشن کینسل کر دی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ خود اپنی مشینری میں ان کو یہ علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یا تو وزیر باتدبیر نے یہ سوچا کہ بچے مشتعل ہوئے میں ہیں، ٹی وی پہ لائیو کوریج مل رہی ہے، اچھا موقع ہے کہ میں بھی وائرل ہو جاؤں، جا کے وہاں پر 2-4 باتیں کروں گا۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ جذباتی ہو گئے ہوں یہ سن کر، اور انہیں ان بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہوں، اور سوچا ہو کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں جا کر کچھ کروں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے یہ بات چیت کر دی، اور اس سے پہلے انہوں نے تحقیق کرنا یا حقیقت کو جاننا مناسب نہیں سمجھا۔ پہلے تو آپ کو کچھ یہ بتائے دیتے ہیں کہ ڈیٹا اس بارے میں کیا کہتا ہے، یہ جو ہراسانی یا زیادتی ہے اس کے بارے میں ڈیٹا کیا کہتا ہے۔ اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان میں صرف 10% کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوتے ہیں زیادتی کے، اور ان 10% کیسز میں سے بھی صرف 3% کیسز ہیں جو کہ اس کا کنوکشن ریٹ ہے، اور اس میں بھی 5 سے 10 سال لگ جاتے ہیں، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ۔ اور اس کے بعد جن لوگوں کو ایکچول سزا ہوتی ہے اس کی پرسنٹیج 1% سے بھی کم ہے۔ تو اگر آپ اوور آل پورے سیناریوں میں دیکھیں تو یہاں پر قانون کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ آپ اگر اس طرح کا کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا دلوانا بہت مشکل ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا فیکٹر یہ ہے جو یہ ہے کہ صرف 10% کیسز رپورٹ کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ سوشل پریشر ہوتا ہے۔ اتنا بڑا سٹگما ہے، اتنا بڑا دھبا ہے
جو صرف اس بچی پہ ہی نہیں اس پورے خاندان پہ لگ جاتا ہے. حالانکہ اس میں نہ اس بچی کا کوئی قصور ہے نہ اس خاندان کا کوئی قصور ہے, لیکن ہماری معاشرتی سوچ ایسی ہے کہ ہم اسٹگمیٹائز کر دیتے ہیں. اب اس خوف سے کہ اس سے آپ کی اپنی بدنامی ہوگی, زیادتی بھی آپ کے ساتھ ہوئی ہے, بدنامی بھی آپ کی ہوگی, اس خوف سے لوگ یہ کیسز رپورٹ نہیں کرتے. اور جو لوگ بہادری دکھا کے رپورٹ کر بھی دیتے ہیں تو اس کا انجام میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کچھ % ہے کہ کسی کو سزا ایکچولی مل جائے. یہ بھی چیز لوگوں کو ڈسکریج کرتی ہے. پھر ایک یہ بات بھی ہے کہ لوگ یہاں پر پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ ساری کنفیوژن کی وجہ کیا ہے, لوگوں میں غم و غصہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ تو لوگ پولیس پہ اعتبار کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پتہ نہیں سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ جب بھی کسی انسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے تو اس انسٹیٹیوشن کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور اس بچے کی زندگی کی فکر کم ہوتی ہے. یہ چیز ان کے لیے میٹر نہیں کرتی کہ اس بچے کے ساتھ کیا گزری ہے یا سچ کیا ہے اور انصاف کیا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو سب سے پہلے اپنے ادارے کی ریپوٹیشن کی فکر پڑ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یونیورسٹیوں میں ایک بچے کی فیس ایک سیمسٹر کی ایک مہینے کی رادر 50-60 ہزار روپیہ فیس ہے. یہ تو اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ جس کے بارے میں بات ہی نہیں کی جا سکتی. یہ لوگ اربوں خربوں کما رہے ہیں اور استاد جو ہیں ان کی اپنی ان کا دماغ پھیرا ہوا ہے. سیمسٹر سسٹمز ہیں, بعض جگہوں پر کرونگ GPAs ہیں. تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ جب اس طرح کے واقعات ہو جائیں کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں, حالات یہ ہو جائیں ایک معاشرے کے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو اپنی ریپوٹیشن, بچوں کی زندگی, بچوں کی فلاح اس سے زیادہ عزیز ہونا شروع ہو جائے, تو پھر تو معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ خرابی کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو لوگوں میں ایک غم و غصہ ہے یا وہ یقین نہیں کر رہے, پولیس کا DIG صاحب نے بھی ایک کانفرنس کی ہے, پریس کانفرنس, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے. اب پھر ایک اور ایشو یہ ہے کہ وہ میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں, لیکن پہلے اس چیز کو میں لیٹ می جسٹ ٹیک اٹ ٹو این اینڈ دین آئی ول کم آن ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. بات یہ ہے کہ آپ اس وجہ سے بلیو نہیں کر رہے پولیس کو, آپ اس وجہ سے انسٹیٹیوشن کو بلیو نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو معاشرہ ہے اس کا فائبر, اس کا تانا بانا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے انسٹیٹیوشن کے فائدے کے لیے کسی کو بھی بلی چڑھا دیں گے. ہم اتنے سیلفش ہو گئے ہوئے ہیں اور ہمیں نہ تو کوئی ہمارا کردار رہ گیا ہے نہ ہمارے میں کوئی morality رہ گئی ہے, اور ہم جتنے مرضی نعرے مار لیں ہمیں خدا کا خوف بالکل نہیں ہے, اور ہمیں سے کسی کو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ اس نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے اور جان دینی اور اللہ کو حساب دینا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. پرانے زمانوں میں یہ باتیں ہوتی تھیں, دیاں پہنا سانجیاں ہوتی ہیں پنجابی میں, کہ بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں یہ سب کی ہوتی ہیں. کیونکہ میں آج ادھر بیٹھا ہوں, کسی کی بیٹی, کسی کی ماں, کسی کی بہن میرے ساتھ کام کر رہی ہے, تو میری بیٹی اور ماں بھی کسی کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہیں, وہ کسی اپنے دفتر میں کام کر رہے ہیں. میں ان کی عزت کروں گا تو کوئی ان کی عزت کرے گا. یہ ایک معاشرے کا ایک ایسا ماحول تھا جو کہ ہم نے دیکھا اور جس میں کہ ہم پروان چڑھے. لیکن یہ اب سارے کا سارا فائبر بہت کروڑ ہو گیا ہے. اٹ ہیز گاٹن ایٹن اپ. پیسہ, اپنی ذاتی مفاد, بس میں, سیلفشنس, خود غرضی, یہ کھا گئی سب کچھ. اب ایک ذرا اگلے پوائنٹ کے اوپر بھی آ جاتے ہیں جو کہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے بہت سے پچھلے مہینوں سے, اس پہ بھی بات کیے لیتے ہیں. اور وہ ایشو ہے سیاسی انتشار کا. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس میں سے سیاسی انڈر ٹونز نکال لینی ہے. اب اس واقعے کو بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جان بوجھ کر اچھالا جا رہا ہے, کیوس کریٹ کرنے کے لیے, سیاسی رنگ دینے کے لیے, یہ کہنے کے لیے کہ جی پنجاب حکومت کچھ نہیں کر رہی, فلانا کچھ نہیں کر رہا, پولیس کچھ نہیں کر رہی, یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے جو اونر ہیں پنجاب گروپ کے وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے,
اپنا چینل ہے, براڈ کاسٹر ایسوسیشن میں بھی ان کے پاس عہدہ ہے. تو گمان غالب ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح پہلے ہوتا رہا ہے کہ اس طرح کے طاقتور لوگ سچ کو دبانا چاہیں تو دبا سکتے ہیں اور پوری مشینری ان کا ساتھ دیتی ہے. تو لوگ بھی اپنی جگہ پر غلط تو نہیں ہیں, لیکن ایسے حالات میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کچھ بچے بچیاں وہاں پر احتجاج کر رہے تھے, ان کی ویڈیوز, فیک تصویریں پکڑ کر پورے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا دیں. وہ بچی وہاں احتجاج کرنے گئی ہے, آپ اس کی ویڈیو لگا کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ بچی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اوپر لکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ جی وفات پا گئی ہے. یار یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ اگر وہ زیادتی ہے تو یہ اس سے بھی بڑی زیادتی ہے. کیا آپ کسی کے کردار کے اوپر اس طرح سے مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے؟ جان بوجھ کے کہ بس ہم ایک سیاسی کیوس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, یا جان بوجھ کے کسی کو برا دکھانا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ کیا چیز ہے یار؟ خدا کا واسطہ ہے کوئی بات ہو جائے, آپ کوئی بات کریں, آپ صرف ایک چشمہ پہن کے کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی سیاسی وابستگی کیا ہے, سچ کیا ہے, صحیح کیا ہے, سوائے اللہ کے اور اللہ کے رسولوں کے. حق سچ تو وہی ہیں جو جن سے کوئی خطا نہیں ہوتی, باقی تو سب خطا کے پتلے ہیں. آپ کسی کی سیاسی وابستگی کی وجہ سے آپ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ آپ کسی اور کی بچی کو پکڑ کے دکھا دیں جان بوجھ کے کہ چلو شغل لگا ہوا ہے, کیوس کریٹ ہو رہا ہے, اچھی بات ہے, خبر اڑاؤ, کہانی بننے دو, زیادتی ہو گئی بچی کے ساتھ, خبر بناؤ, بس ایکسپلوڈ کرو. یہ کس قسم کا انصاف ہے یار؟ میں اپنے ویلاگز میں دیکھتا ہوں, بات آپ کوئی کر رہے ہوتے ہیں, لوگ نیچے آ کے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا نقطہ یا کسی مذہبی یا کسی سیاسی اس چیز کے ساتھ اس زاویے سے آپ کو جانچنا چاہتے ہیں. کیوں؟ ایک بات عام بات ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, ہر چیز میں سے سیاسی پہلو نکالنا ضروری ہے؟ کیا سیاست اور سیاسی وابستگی آپ کی انسانیت سے, آپ کے کردار سے, آپ کے مذہب سے بڑی ہے؟ اس بچی کی عزت سے زیادہ بڑی ہے؟ آپ اس کی تصویریں لگا رہے ہیں پورے شہر میں, نہ اس بچی کے نام کا پتہ ہے, نہ اس کے باپ کے نام کا پتہ ہے. اگر بات ہوئی بھی ہے, چلے, میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں طاقتور لوگ ایسا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کوئی ثبوت لانے کی کوشش کریں, آپ لوگوں کو ڈھونڈیں, آپ تحقیق کریں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ کے پاس کوئی چیز ہے, چیز وائرل ہو جاتی ہے, کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اور وہ جو گارڈ تھا آن, اس کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے. ان سے جب پوچھا گیا وہ کہتے ہیں جی ہم نے پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے, میں ڈر ہے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے. اگر اس نے کوئی اس کے خلاف جرم ہے تو بھی وہ پولیس کی, تو اس نے کوئی اس کے خلاف ثبوت کوئی ثابت ہوتا ہے تو پولیس نے تو اس کو کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے. آپ ثبوت لے کے آئیں اور اس کو سزا دلوا دیں. لیکن آپ کسی اور کی بچی کو آپ اس طریقے سے اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس لیے؟ کچھ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, جان بوجھ کے کیوس کریٹ کرنے کے لیے, تماشا لگ جائے گا. یہ کس قسم کا معاملہ ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس قسم کے رویے ہیں؟ کس طرف کو جا رہے ہیں؟ یہ چیز اس معاشرے کو سیدھا نہیں کرے گی, اس سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں گے, لوگوں کی زندگیاں برباد کریں گے, اور آپ اپنے کردار کو, اپنے مورل سٹینڈرڈ کو بھی ایک خاص پیڈسٹل سے گرا کے نیچے گرا دیں گے, کھائی میں گرا دیں گے. اور وہ گرتا جا رہا ہے پورے معاشرے کا. ہر انسان, کوئی ایکسٹریم لیفٹ پہ بیٹھا ہے, کوئی ایکسٹریم رائٹ پہ بیٹھا ہے, سب نے اپنے مورچے بنائے ہوئے ہیں, ہاتھ میں بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں. آپ ذرا سا قریب جائیں تو آگے سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے, چاہے ادھر جائیں چاہے ادھر جائیں. کوئی بات کر کے دیکھ لیں آپ, کیونکہ صحیح مکمل کوئی نہیں ہو سکتا, غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں. میں چاہے کسی کے ساتھ میرا کوئی بھی نظریاتی میرا ہوں کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود 100% نظریاتی ہم آہنگی ہو ہی نہیں سکتی. بہت سی چیزوں کے اوپر آپ کو اختلاف ہوتا ہے. اگر آپ کوئی ایسے انسان ہے جس کا کہ ضمیر ہے, کانشنس ہے, تو آپ کی ڈیفینیٹلی نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں. ایک گھر میں 2 بھائیوں کے نہیں ہو سکتے, باپ کے, باپ بیٹوں کے نہیں ہو سکتے, بیٹیوں کے نہیں ہو سکتے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ کہیں وہ سب کچھ دوسرے مانے؟ اگر نہ مانے تو بس فائرنگ شروع, اور اس کی زد میں جو بھی آ جائے اس کو لپیٹ دو. یار یہ کس قسم کا عقل ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس بات کی. اگر پولیس بھی یا باقی لوگ پروٹیکشن کر رہے ہیں, آپ میں سے کسی کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لے آئیں, سوشل میڈیا پر پھینکیں,
they will be forced to accept it. یا دے دیں, اتنے بڑے بڑے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمیں دیں, بڑے بڑے اینکرز ہیں آپ ان کو دیں, وہ ان کا کام ہے, وہ دکھا دیں گے. بغیر ثبوت کے آپ جھوٹا ثبوت فیبریکیٹ کریں گے کسی کی زندگی اور عزت داؤ پہ لگا کر. مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال ایک سوسائٹی ہماری, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یہ آج کا جو ویلاگ تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ہاؤ ٹو ریپ مائی ہیڈ اراؤنڈ اٹ. مطلب ایک طرف ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر کہ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہراسکیاں ہو رہی ہیں, ہر سال یہ اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, رپورٹ ہوتا کوئی نہیں, سزا کسی کو ملتی نہیں ہے. وہاں پر ایک ڈسکریجمنٹ ہے, بہت نیگیٹو ایلیمنٹ ہے. پھر پرائیویٹ سکولز ہیں, اتنی اتنی مہنگی فیسیں لیتے ہیں, ماں باپ مجبور ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, اس لیے کیونکہ حکومت نے اور کوئی کام ہی نہیں کیا. سڑکیں بنا دو, پل بنا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, انڈسٹری نہ لگانا, ہسپتال نہ ٹھیک کرنا, اسکول نہ بنانا کہ جس سے غریب آدمی کے روز کے اس کا فائدہ ہو جائے. پل کے اوپر سے لوگ روز گزرتے ہیں, پٹی پہ دیکھتے ہیں افتتاح برائے فلانا ابن فلانا ابن فلانا. ٹھیک ہے بھائی, آپ کی پرائورٹی ہے, کوئی انڈسٹری نہ لگا دینا غلطی سے, کوئی ہسپتال ٹھیک نہ کر دینا کہ جس میں عام آدمی کا کوئی فائدہ ہو جائے. کیا بندہ کہے. پھر یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ تو چلو جو ہوا سو ہوا, یہ بھی تھا کہ بھائی طاقتور لوگ ہیں, ہو سکتا ہے ثبوت مٹا دیں, فلانا کر دیں, لوگ مل جائیں, یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے. پھر کوئی چیز سامنے آ ہی نہیں رہی, نہ لڑکی سامنے آ رہی, نہ ماں باپ سامنے آ رہے, نہ کوئی FIR کٹ رہی, نہ کوئی ثبوت سامنے آ رہا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف یہ ایکسٹریم لیفٹ چیز ہے, ایک طرف یہ رائٹ چیز ہے. پھر یہ کہ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور کارنامہ یہ کیا کہ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے تو کسی اور بچی کی تصویریں لے کے لگانی شروع کر دیں. یار یہ کیا ہے؟ دس ایکچولی شوز کہ ہر جگہ پر ہی نا ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. بس میں آپ لوگوں سے 2 درخواستیں کروں گا. پہلی درخواست یہ ہے کہ اگر تو اس قسم کا واقعہ کبھی بھی کہیں پیش آئے تو بالکل ایسا رد عمل بنتا ہے, ایسا رد عمل دینا چاہیے, پریشر ڈلنا چاہیے. اسی طرح کے پریشر سے لوگوں کو انصاف ملتا ہے. ہمارا معاشرہ ایسا ہے. ویسے تو کوئی کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی. تو جو آپ کا ایک انیشل ریاکشن تھا, ریفلکس تھا, جو گٹ فیلنگ تھی جس پہ اوپر آپ نے ریاکٹ کیا, وہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن جب تحقیق ہو جائے, وہ چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے, اتنی کوشش کے باوجود ثبوت نہیں مل رہا, تو خدارا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ایک نقطہ نظر بنا لیا ہے تو بس پھر میں نے ماننا نہیں ہے اور پھر آپ کسی اور کو گندا کرنا شروع کر دیں, یہ چیز غلط ہے. آپ نے جو ریاکشن دیا بہت اچھا دیا. کوشش کریں, اگر ابھی بھی آپ کو کوئی ثبوت مل جاتا ہے تو پیش کریں, لیکن بالکل ریاکشن یہ دینا ہے. اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے ضرور ریاکشن دیں, لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہے تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا, یا یہ مان لینا کہ ہاں ہو سکتا ہے مجھے انفارمیشن صحیح نہیں ملی, مجھے معلومات صحیح نہیں ملی, تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں. یہ نہیں ہوتا کیونکہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا, ایک سٹانس لے دیا, ایک بات کر دی, تو بس سارے کے سارے سلمان خان ہیں یہاں پر. میں نے ایک بار کمٹمنٹ کر دی تو اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا. تو بس ہم نے ایک دفعہ ایک بات کہہ دی تو ہم تو اپنے آپ کی بھی نہیں سنیں گے. اب کیوں؟ ایسا تو احمق لوگ کرتے ہیں جن کے پاس عقل اور شعور نہیں ہوتا. کسی بھی باعقل اور باشعور انسان سے کوئی بات کی جائے اگر منطق پہ, تو وہ بات کو تسلیم کر لیتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس قسم کے واقعات کو بالکل اسی طریقے سے مذمت کریں, سڑکوں پہ نکلیں, ضرور کہیں, لیکن اگر ایک چیز منطق, شعور, آپ کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت, یہ تمام چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ شاید اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, تو پھر اس سارے کیوس کو کیری آن نہ کریں. اگر پھر بھی آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں کریں, ثبوت مل جائے تو ضرور پیش کریں, لیکن یہ بھی کر لیں چلیں, لیکن کسی اور کی زندگی خراب مت کریں صرف اس وجہ سے کہ جو نقطہ نظر آپ کا ہے, جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو اس سے تقویت ملے گی. یہ سب سے گھٹیا درجہ ہے, اس پہ مت جائیے گا. بس میری یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.